बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन जमातों की जो मुहाजराई है उसमें काफ़ी नज़रअंदाज हो रहा है, और ये मसला है जम्मू कश्मीर का। और आप जानते हैं कि पिछले 2 महीने से मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। वहाँ पे कर्फ्यू है, पैलेट गन्स के इस्तेमाल की वजह से सैकड़ों नौजवान जो हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वो अपनी आंखों की बिनाई खो चुके हैं। और पिछले दिनों भारतीय पार्लियामेंट में जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनका एक आल पार्टीज डेलीगेशन श्रीनगर गया और उसने वहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकले। अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुछ दिनों में जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने, तो वहाँ पर वो क्या बात करेंगे, कश्मीरियों की भी और तमाम पाकिस्तानी अवाम की नज़रें जो हैं वो उनकी उस तकरीर पर मरकूज़ हैं कि उसमें क्या होगा, क्या कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है कि जिसमें कश्मीरियों के जो जज्बात हैं, उनकी जो उमंगें हैं, उनकी तर्जुमानी हो सके। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज मौजूद हैं जनाब बरजीस ताहिर साहब, जो वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर हैं। बहुत शुक्रिया बरजीस ताहिर साहब। और जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जो सीनियर दफाई तजिया नगार हैं। लेकिन आप तीनों की इजाज़त से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा राइजिंग कश्मीर श्रीनगर का एक बहुत मशहूर अखबार है, उसके एडिटर शुजात बुखारी साहब से बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम शुजात बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी शुजात बुखारी साहब, शुक्रिया लिए वक्त निकाला। काफ़ी मुश्किल है आपसे बात करना। ये बताइए कि ये जो दिल्ली से एक आल पार्टीज डेलीगेशन आया पिछले दिनों श्रीनगर में, तो इस डेलीगेशन के विजिट के बाद हम देख रहे हैं इंडियन मीडिया में काफ़ी खबरें शाया हो रही हैं। तो इस डेलीगेशन के विजिट के बाद की क्या सूरत हाल है? कोई सूरत हाल बेहतर हुई है या मजीद खराब हुई है? जी हामिद भाई, मुझे नहीं लगता है कि आल पार्टी डेलीगेशन जो श्रीनगर आया उसके आने के बाद सूरत हाल में कोई बेहतरी के आसार नुमाया हो रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आल पार्टी डेलीगेशन जो आया उनकी बात उन लोगों से नहीं हुई जिन लोगों से बात करना ज़रूरी इस स्टेज पे है। वो ये कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जो है वो बदस्तूर बंद है अभी भी, और बल्कि उस वक्त भी बंद थे जब आल पार्टी डेलीगेशन श्रीनगर आया था। बल्कि वो उनके साथ डिटेंशन सेंटर्स में गए मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार किया ये कहने पे कि हम तो बंद हैं, हम क्या बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आल पार्टी डेलीगेशन जो श्रीनगर आया, उनको श्रीनगर आने से पहले कोई ग्राउंड वर्क या होमवर्क करने की ज़रूरत थी, ताकि कोई ऐसा रास्ता निकल आता जिससे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती थी, ताकि जो इस वक्त की सूरत हाल है, इस सूरत हाल पे किसी न किसी तरीके से काबू पाया जा सकता और एक कोई इसमें जिसको कहते हैं कि हम कोई आइस ब्रेक कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुखारी साहब, हमें आपका कुछ मजीद वक्त चाहिए, हमने मेहमानों से भी बात करनी है। बरजीस ताहिर साहब, ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अब वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, क्या वही हमारा मौक़िफ़ रवायती मौक़िफ़ होगा या हमारे पास कोई अब नई बात भी है कहने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हल ही ये है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मशरक़ी तैमूर और जनूबी सूडान में राय शुमारी करा सकती है, तो अपनी ही एक करारदाद पास की हुई जो है उसमें राय शुमारी क्यों नहीं कराती। और जहाँ तक आपने बात की कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस दफ़ा जाएंगे, हमारे पास कोई रवायती मसला है या कोई है? आप जानते हैं कि पिछली 3 मरतबा जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में असम्बली में, जनरल असम्बली में इजलास हुआ है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस इशू को हाईलाइट करने के लिए वो ख़ुद वहाँ पे जाते रहे हैं। आज भी उन्होंने इस पर होमवर्क किया हुआ है, ठीक है। और वो होमवर्क करने के बाद 71वां जो अजलास हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का, इसमें वो भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और कोशिश करेंगे दुनिया भर के मुनसिफों को, दुनिया भर की तंजीमों को जगाने के लिए कि वो आगे बढ़ें और इस मसले को हल इस पर शुजात बुखारी साहब से पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमने पाकिस्तानियों ने बहसियत एक कौम, कश्मीरी जो हैं वो 2 महीने से हड़ताल पे हैं और उन्होंने इतनी कुर्बानी दिया है, तो क्या हमने उनकी कुर्बानी की मुनासबत से हमने कोई मुनासिब स्टैंड लिया?
میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی شخص بھی اس بات سے انکاری نہیں کرے گا کہ ان کی جو قربانیاں اس کی مناسبت سے اتنا ہم نہیں کر سکے جتنا ہم کو کرنا چاہیے تھا. البتہ یہ بتا دوں آپ کو کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, بھائی صاحب ہمارے برجیز طاہر صاحب آنریبل منسٹر ہیں, مگر کشمیر کے معاملے میں ہم اکٹھا ہیں. جی ٹھیک ہے. there is a united stand. اس میں کوئی تفریق نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں منسٹر صاحب سے کہوں یا پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کروں کہ اس معاملے کو تیز کرو یا کچھ کرو, مگر اوپینینز کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے سارے پاکستانیوں کا ایک ہی سٹینڈ ہے. ایک بات. دوسری بات, میں یہ ایشورنس دینا پڑتا ہے کیونکہ جب میں اگر پراسپیکٹیو اور پازیٹیو کرٹیسزم کروں تو وہ اپنے آپ پر کر رہا ہوں, کیونکہ یہ میرا ملک ہے اور یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. جب انٹرنیشنل معاملے میں اپنے ملک کی بات کروں گا تو اپنے ملک کی بات کروں گا. اٹس ناٹ اپوزیشن اینڈ اٹس ناٹ دا گورنمنٹ. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے آج کل زمانہ امیجری کا ہے دنیا میں. یعنی اگر وہ آپ کو یاد ہے ٹونیشیا میں کسی نے, ایک آدمی نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے نا, اس نے سارے معاملے کو سٹارٹ کیا. عرب سپرنگ اس ایک واقعے سے, ان تصویروں سے وہ معاملہ شروع ہوا. اسی طرح سے جو ظلم و ستم ہے, تو جو ایسی حکومتیں ہیں جو ظلم اور ستم کر رہی ہوں اپنی پاپولیشن کے اوپر, مثال کے طور پر اسرائیل فلسطین میں, غزہ کے اوپر, اور ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں کر رہا ہو, تو پہلا کام ان کو ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے دروازے بند کر دیں, امیجری نہیں نکلنے دیں. یہی کام کشمیر کے اندر ہے. تو پہلی میری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اس بات کا اہتمام ضرور کرے. ان کی بیٹل ہونی چاہیے کہ اوپن ہو, کم سے کم جرنلزم کے لیے پتہ تو چلے, پاکستانی جرنلسٹ نہ جائے, انٹرنیشنل جرنلسٹ کے لیے راستہ کھلاؤ. ایک بات. دوسری بات, میں حضور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ ایک میڈیم ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ بات جاتی ہے. اور تحریر اسکوائر مصر کے اندر جب لوگوں نے بغاوت کی پچھلی حکومتوں کے خلاف اور سب کچھ, تو وہ انٹرنیٹ پر چلتا ہے معاملہ. یہ بھی یعنی شاذ و نادر اکا دکا امیجز روزانہ آتے ہیں, یہ بھی وہاں بلاکڈ ہے اور کافی حد تک بلاکڈ ہے. تیسری بات حضور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور پاکستانی عوام کے سامنے, کہ جس چیز کو میرے ملک کو اٹھانا چاہیے زیادہ زور سے, وہ پیلٹ گنز کا استعمال ہے. زیادہ زور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت خوش نہیں ہوں, کیونکہ یہ اس کا تو چیمپئن ہم کو بننا تھا, ہے نا. دنیا کو ہم بتاتے کہ یہ کیسا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ اپاہج کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ کو یاد ہے ایک وہ کلسٹر بم بین ہوا تھا دنیا میں, وہ اس وجہ سے بین ہوا تھا کہ اس میں سے اتنے چھوٹے چھوٹے چھرے نکلتے ہیں کہ وہ ایسے زخمی کرتے ہیں لوگوں کو کہ جس کے اندر وہ اپاہج زندگیاں گزارتے ہیں. تو کلسٹر بمز بین اسی وجہ سے, بمز بین نہیں ہوئے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو کلسٹر بم ہے, اس سے ملتے جلتے بم انڈین فوج جو ہے وہ پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ ورکنگ باؤنڈری میں استعمال کرتی ہے. یہ جو شکر گڑھ, نارووال, سیالکوٹ سیکٹر ہے, یہاں کے جو گاؤں ہیں وہاں پہ یہ پھینکتے ہیں. جی اچھا, میں ایک چیز چیلنج کرتا ہوں, اور بخاری صاحب سے میں چاہوں گا کہ کمنٹ ہو. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو کہ انڈیا یہ پیلٹ گنز اپنے ملک میں کہیں اور استعمال نہیں کرے گا. انڈیا نے یہ پیلٹ گنز استعمال کر کے کشمیری پاپولیشن کو اتنا ایلینیٹ کر گیا ہے کہ یہ پیلٹ گنز یہ باؤنس کر کے انڈیا کو لگی ہیں. جی, کیونکہ اتنی منافرت اس کے اندر پیدا ہوئی, اتنی نفرت اس بات سے پیدا ہوئی. اب میں نے سنا یہ ہے کہ نہیں, اس کے بعد ایک نیا قدم وہ اٹھانے جا رہے ہیں, کوئی مرچوں والا بم ہے. تو بخاری صاحب سے میں یہ بھی پوچھوں گا اگر وہ لائن پر آئیں کہ آیا وہ استعمال تو ہونا نہیں شروع ہو گیا, کیونکہ یہ سارے تکلیف دہ کیفیتیں ہیں جو سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کرتی ہیں. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیری اب ہندوستان کی ہیجمنی میں رہ نہیں سکتا. چاہے لاکھ ہندوستان کہے کہ یہ باہر سے آ رہے ہیں, یہ ادھر سے آ رہے ہیں, یہ لاکھوں عوام, جیسے منسٹر صاحب نے کہا, لاکھوں عوام, لاکھوں لوگ پاکستان کا ترانہ گاتے ہیں, پاکستان کا نیشنل اینتھم جھنڈے لے کر نکلتے ہیں. یہ آتنکوادی ان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے. یہ لوگوں کے اندر سے یہ آزادی کا جذبہ ہے. اور بڑے انڈین کالمنسٹ وغیرہ, اروندھتی رائے صاحبہ تو مثال کے طور پر کوئی 6-7 سال پہلے سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ انڈیا کے ہاتھ سے جا چکا ہے. ابھی پریم شنکر جھا نے بھی ابھی لکھا ہے, پریم شنکر جھا نے بھی لکھا ہے. بہت سارے لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. جتنے ڈیلیگیشن جاتے ہیں وہ دیکھ کر آتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں. اچھا امجد شعیب صاحب, کچھ لوگ اس کے سلوشن کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے بہت زور سے آواز بلند کرنی شروع کر دی اور ڈی ملٹرائزیشن کی بات ہو رہی ہے. پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک سول سوسائٹی کا مظاہرہ ہوا تھا, اس میں آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ایک تقریر کی, اس میں انہوں نے ایک بات کی, میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیے آسمہ جہانگیر صاحبہ نے کیا کہا تھا. لڑیں گے, ضرور لڑیں گے, ڈی ملٹرائز کرائیں گے, اور ہم اپنے ان ساتھیوں کو بھی کہیں گے جو ہندوستان میں ہیں, جو لبرل سوچ رکھتے ہیں, جو باہر نکلے, آؤ ہمارے ساتھ چلو, آؤ چلو کشمیریوں کو آزادی دلوائیں.
ڈی ملٹرائز کیسے کروائیں گے؟ اگر انڈیا کی جو سول سوسائٹی ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، انڈیپینڈنٹ دانشور، وہ اور پاکستان کی سول سوسائٹی مل کے اگر ڈی ملٹرائز کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ کس طرح ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ڈی ملٹرائزیشن کا آئیڈیا کوئی نیا نہیں، یہ بہت دفعہ آ چکا ہے پہلے بھی جی، اور اس کو اسٹڈی کیا گیا، بلکہ ایک وقت پہ مجھے یاد ہے کہ یہ اتنا اس پہ نیگوسیشنز جو ہیں، یہ میرے خیال غالباً جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس پہ کافی پیش رفت بھی ہوئی. اور میں چونکہ اس وقت ملٹری آپریشنز کی پلاننگ میں تھا، تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان کے لیے ورکنگ شروع کی کہ اگر یہ ٹرپس ہمارے بارڈر سے واپس آئے تو کنٹونمنٹس میں کہاں رکھیں گے ان کو اور کیسے کریں گے ایڈجسٹ. یعنی اس پہ بھی کام ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنا ایڈوانس سٹیج پہ یہ تھنکنگ چل رہی اس تھی. کا مطلب ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اس پہ ڈی ملٹرائزیشن کی بات تھی کہ کشمیر کا حل جو ہے وہ تو نہیں ہوا، اور اس کے لیے اگر ہم نے کچھ کرنا ہے بات چیت یہ وہ تو چلتی رہے گی، لیکن کم از کم ٹرپس جو آگے ڈپلائیڈ ہیں دونوں سائیڈ پہ، ان سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں وائلیشن ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں یا گولہ باری شروع ہو جاتی. تو ایک وقت پہ تھنکنگ یہ تھی کہ کم از کم آپ اپنے بارڈرز کو ڈیفیوز کریں اور یہ ٹرپس واپس آ جائیں، تو اس سے جو کشیدگی ہے، جو کنفرنٹیشنل سچویشن ہے، وہ کم از کم امپروو کرے گی اور پھر آپ اس ماحول میں بات چیت کریں. لیکن وہ چیز ہوئی نہیں. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈیا کے ہاتھ میں ویلی زیادہ بڑا علاقہ ہے، اور جو قبضہ جس کا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بہتر پوزیشن میں اور قبضہ ریٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ انڈیا کبھی بھی اس سوچ سے پوری طرح اس نے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ قبضہ اگر اس نے رکھنا ہے تو یہ زبردستی ہی رکھا جا سکے گا، ورنہ نہیں. دوسرے ان کو یہ بھی فکر ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن ہونے سے کشمیریوں کے لیے پاکستان کے کشمیر سے ہیلپ اور مدد جو ہے وہ جانی زیادہ شروع ہو جائے گی. اور یہاں پہ جذبہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے کشمیری جو ہیں وہ اس معاملے میں سینسیٹیو بھی ہیں اور پاکستان کے حامی بھی ہیں، لیکن انڈین کشمیر میں یہ سچویشن نہیں. تو انڈیا کبھی بھی اس کے اوپر بات چیت تو کی انہوں نے، لیکن اس سے ریکنسائل نہیں کیا. اچھا، اب میں دو چیزیں جو آپ نے پہلے کویسچنز کیے، بجیز طاہر صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ کیا وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، کیا تباہی ہو رہی ہے، اور علی صاحب نے بھی بات کی. قصہ یہ ہے کہ آج انڈیا کا جو سٹانس ہے جس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا تھا، وہ دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی کی تحریک نہیں ہے، یہ پاکستان سپانسرڈ انسرجنسی ہے، پاکستان اس کو چلا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ جس طرح علوی صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ میڈیا کو اجازت نہیں اندر جانے کی، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز نہیں جا سکتی، تو باہر دنیا کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مظالم کیا ہو رہے ہیں. ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں جن کا قتل عام اور جو اپاہج کیے جا رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ ظلم رکنا ضروری ہے فوری طور پہ، تاکہ کشمیری جو ہیں وہ ان کی یہ جنریشن، ینگ جنریشن جو ہے اس کو تباہ نہ کر دیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آزادی کی موومنٹ جو ایک لحاظ سے بڑی سیکرٹ موومنٹ ہوتی ہے، جیسے آپ بڑا قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اگر اس کو انڈیا دنیا میں باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ انسرجنسی اور پاکستان کی شرارت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور وہ ساری قربانیاں جو بچے دے رہے ہیں وہ ضائع چلی جائیں گی. اس کے لیے اب رول آتا ہے ہماری گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے، ہماری حکومت ری ایکٹیو رہی ہے، لیٹ رہی ہے اپنے ایکشنز میں. ہمیں آج بھی وہ جو ڈیلیگیشنز وغیرہ ہم نے باہر بھیجنے تھے، کوئی بھیجے ہیں کوئی شاید نہیں بھیجے، ان کی سلیکشن کے مسئلے اور اس طرح کی چیزیں، جبکہ یہ بڑا ارجنسی سے کام ہونا چاہیے تھا. بڑا فوراً ہمیں ایک جیسے سچویشن ڈیولپ ہوئی ہماری طرف سے ایک ڈپلومیٹک اوفینسو چلے جانا چاہیے تھا، جہاں پبلک انڈین نیریٹو سننے سے پہلے آپ کی بات سمجھتی. اب میری جو توقعات ہیں وہ صرف وزیر اعظم کے دورے پہ ہیں. وزیر اعظم اتنے بڑے اوریٹر تو نہیں ہے جس طرح بھٹو مرحوم ہوتے تھے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ ان کو وہاں پہ ایک بہت ہی ایموشنل ڈیبیٹ کرنی ہوگی، ایک بہت ہی ایموشنل ڈیلیوری کرنی ہوگی، ایک سپیچ دینی ہوگی جس میں ان بچوں کے اوپر جو ظلم ہوا، جو اپاہج کر دیے گئے ہیں، جس طرح مائیں وہاں پہ رل گئی ہیں کہ ان کے ینگ بچے اولادیں چلے گئی ہیں، یہ ایک انسانی دکھ کا مسئلہ ہے. یہ دکھ جب
بیان اس طرح کیا جائے گا کہ کسی کو جا کے دل کو لگے اور دکھ محسوس ہو تو وہاں پہ اس طرف کچھ توجہ ہوگی. دلیرانہ بولڈ تقریر ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے اپنا موقف صحیح طور پہ اپنے ملک کی ریپرزنٹیشن کی ہے اور کشمیریوں کا بھی کچھ حق ادا. تقریر کی بات کر لیتے ہیں جی شجاعت بخاری صاحب سے. شجاعت بخاری صاحب، وزیر اعظم نواز شریف جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے، تو آپ کو ان کی تقریر سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور ان کو وہاں پہ کیا بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے، مسئلہ کشمیر کا حل بات چیت کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا، اور اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو کوئی راستہ نہیں نکل سکتا ہے. پاکستان کا ظاہر سی بات ہے کہ ایک رول ہے مسئلہ کشمیر میں، یہ ایک پارٹی ہے پورے قضیے کا، اور جہاں تک پاکستان کی پالیسی کا تعلق ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی جو سٹیٹک پالیسی نہیں رہی ہے، اس میں فلپ فلاپ آیا ہے، کبھی ایک پالیسی تھی کبھی دوسری پالیسی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے بھی مسئلہ کشمیر کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اور انہیں ایک مستقل پالیسی پر گامزن رہنے کی ضرورت ہے. کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح سے اجاگر نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان آپس میں بات چیت کا راستہ اپنائے، اور 2003 سے 2007 تک کا جو ماڈل ہے، ڈائیلاگ کا ماڈل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ پٹری پہ لانے کی ضرورت ہے. جب تک بھارت اور پاکستان آپس میں بات نہیں کریں گے کشمیر کے مسئلے پہ، جب تک نئی دلی کشمیر کے ساتھ بات نہیں کرتی ہے، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. نہیں ہم آج کی جو صورتحال ہے، سچویشن جس سے ہم جوجھ رہے ہیں پچھلے 2 مہینے سے، نہیں ہم اس کا کوئی مستقل حل نکال سکتے ہیں. کیونکہ آج جو میں دیکھتا ہوں کشمیر کی سرزمین میں، جو لوگوں کا غم و غصہ ہے، جو لوگوں میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے تئیں جو ان کی اس وقت انوالومنٹ ہے، جو وہ ناؤ اور نیور کی جو بات ہو رہی ہے کشمیری نوجوان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس صورتحال کو بریک کر سکتے ہیں. کیونکہ کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آج مجھے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے. وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے وہ اگلے دن ہی ہمیں بتائیں گے، لیکن گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی نازک ہے، وہ انتہائی خراب ہے کہ آپ اس کا اندازہ، شاید میں بھی اس کا اندازہ کشمیر میں رہ کے بھی نہیں لگا سکتا ہوں. جی، جو تھوڑا سا کنیکشن ہے اس میں کوئی خرابی ہے شجاعت بخاری صاحب کی، لیکن باتیں ساری جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. کچھ تھوڑا سا انہوں نے بٹوین دی لائن شکوہ بھی کیا ہے پاکستان کی پالیسی کے بارے میں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد برجیش طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ کھل کے پاکستان سے شکوہ نہیں کرتے، لیکن بٹوین دی لائنز وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اس میں استقامت نظر نہیں آتی، کنٹینیوٹی نہیں نظر آتی، کبھی کوئی پالیسی ہوتی ہے کبھی کوئی پالیسی ہوتی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال میں بات کریں. برجیش طاہر صاحب، یہ جو نو اور نیور کہہ رہے ہیں شجاعت بخاری صاحب کے مقبوضہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ اب کہتے ہیں نو اور نیور، اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو ابھی کرنا ہوگا، تو پھر اس کے لیے تو تھوڑا سا آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا، وہ ایک اچھا اقدام ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک اوفینس لانچ کرنے کی ضرورت ہے؟ میر صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نو اور نیور، میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے، جس طرح ابھی عارف الوی صاحب نے بات کی کہ پوری قوم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس پہ کسی کے بھی دو رائے نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کے دل دھڑکتے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس غم کو شدت سے محسوس کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ہی یہ واقعہ برہان الدین وانی کا ہوا، پاکستان کی جو ہماری گورنمنٹ تھی، کیبنٹ میٹنگ بلانے کے ساتھ فوری طور پر یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے پورے جتنے بھی سفراء ہیں اسلام آباد کے اندر، دنیا بھر کے جتنے بھی سفیر تھے، ان کو بلایا، ان سے بات کی اور ان کو فوری طور پہ
ایکشن لینے کے بارے میں ان سے گزارشات کی، اور آپ نے دیکھا کہ یہی وہ وجوہات ہیں کہ بان کی مون کی طرف سے یہ میسج آیا کہ وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہی وہ حکومت کی سفارتی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے OIC نے بھی بھرپور طریقے سے مسئلہ کشمیر کی حل کے پر زور دیا ہے۔ اب جناب میر صاحب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہی، ہم پوری طرح اس پہ چوکس ہیں، اور یہی وجوہات ہیں کہ سفارتی امور کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے 20 کے قریب انوائز جو ہیں وہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں جا کے رائے عامہ کو ہموار جو جا رہے ہیں ان سے مجھے اکثر سے رائے کوئی عامہ توقع کو نہیں ہے۔ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی نہیں، ہے۔ ایک دو ٹھیک ہے، لیکن آپ کیوں نہیں شامل اس میں؟ باقی میری بات آپ کشمیر افیئرز کے منسٹر ہیں، آپ کیوں نہیں شامل اس میں؟ میری بات سنیں، سر پلیز ایک پالیسی ہے، ایک ہماری پالیسی ہے، مثلا مجھے جو میرے پاس جو اسائنمنٹ ہے، میں جو کام کر رہا ہوں، میں بھی اپنے فورم پہ میں کوئی آرام سے تو نہیں بیٹھا تو ہوا۔ یہ سب میرا کوئی آپ سے، میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا، نہ ہی میں آپ کو کوئی آپ کی تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جینون سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو 20 لوگ ہیں ان میں سے ایک صاحب تو نکل گئے نا، نواب وسان صاحب پیپلز پارٹی کے ایک ہی تھے ڈیلیگیشن میں۔ آپ مجھے بتائیں اس میں آپ اگر شاہ محمود قریشی کو شامل کر لیتے تو کیا برائی ہوتی؟ اگر اس میں آپ شہری رحمان کو شامل کر لیتے، ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو شامل کر لیتے، ڈاکٹر شیریں مزاری کو شامل کر لیتے، تو کیا یہ تو کنٹریبیوٹ کرتے نا؟ میر صاحب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسپیکر صاحب کو وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے، اور وہ تمام پارٹی سے مشاورت کے ساتھ ان کی طرف سے نامینیز جو ہیں وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو نام آپ کہہ رہے ہیں ان تمام ناموں سے جو ہے وہ ان سے مستفید ہوا جائے گا، اور ان کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو کوئی پارٹی بازی ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ کشمیر ہے، اور کشمیر کو حل کرنے کے لیے پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہے۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اسی مہینے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح بھی جنرل صاحب نے کہا کہ وہاں جذباتی ماحول ہوگا، اور یہ جذباتی باتیں وہاں پہ کی جائیں گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شجاعت بخاری صاحب سے بار بار رابطہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال جتنی وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس سے زیادہ نازک ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ حضور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کشمیر کا ایشو ہے، کچھ عرصہ میں یہ امید لگاتا رہا کہ یہ ڈیلیگیشن آیا، ہندوستان سے یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہوگی، ہندوستان یہ مان جائے گا۔ میں اس معاملے میں کہ ایک سیریس ڈائیلاگ شروع ہو ہندوستان کے ساتھ بہت پیسیمسٹک ہوں۔ یہ جو جانے گئی ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تب یہ معاملہ ٹیبل پر آیا ہے۔ اچھا جیسے ہی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا یہ معاملہ ٹیبل سے اتر جائے گا۔ ہندوستان کی اکنامک ہیجمنی ہے، ایک اکنامک مائٹ ہے، ہتھیار کے اعتبار سے وہ پاکستان سے بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان اس موڈ میں ہے ہی نہیں کہ وہ ییلڈ کرے جب تک اندر سے پریشر نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میرے بھائی اور قربانی دیں، مگر قربانی کے بغیر آزادی ملتی نہیں ہے۔ میں سمجھتا جیسے پاکستانیوں نے آزادی حاصل کی، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ پاکستانی ابھی بھی اس آزادی کی قدر نہیں کرتے، مگر لاکھوں جانے گئی ہیں، خون کٹا ہے، خاندان کٹے ہیں۔ میرا خاندان ہندوستان میں رہ گیا، کچھ لوگ یہاں آئے، میں ہندوستان جا نہیں سکتا تھا، مل نہیں سکتا تھا، میری خالہ روتی روتی مر گئی کہ تم آیا کرو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں پیسیمسٹک ہوں، میں معاف کیجئے، میں یہ میرے بخاری صاحب نے جو بات کی کہ ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، انڈیا ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر موقع پر اٹ فائنڈز این ایکسکیوز ٹو گیٹ آؤٹ۔ یہ تو ہمیں بلیم کرتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو پھر کیا مسئلہ کا حل کیا ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، لہٰذا اچھا اب یہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈیلیگیشنز بھیج دیے، مجھے تو یہ پتا ہوتا کہ بھئی میں کسی آدمی کو بھیجتا ہوں، بازار بھی بھیجتا ہوں تو اس کو ٹارگٹ دیتا ہوں، بھئی سودا لے کر آؤ، یہ چیزیں لے کر آؤ، یہ چیزیں کر آؤ۔ اب انہوں نے اگر جا کر بات کرنی ہے کہ لوگوں کو جا کر کرنا ہے کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، تو خبروں ہی کو وہ ریپیٹ کر رہے ہوں گے۔ میرا تو کہنا یہ تھا کہ ان کو ٹاسک دینا، یعنی اگر یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی میں ریزولوشن لانا تھا، اس کے لیے ان کو تیار کرتے، سیکیورٹی کونسل کی ارجنٹ میٹنگ کے حوالے سے تیار کرتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ یعنی پیلٹ گنز کے اعتبار سے کوئی ریزولوشن اپنے پاس سے لے جا کر کہتے اور بیانات نکلواتے کہ جی آسٹرین گورنمنٹ نے یہ کہا اور برٹش گورنمنٹ نے یہ بات کہی، یہ ہم ریزولوشن لائیں، آپ اس سے اتفاق کرتے یا نہیں کرتے؟ تو کم سے کم ان کی گورنمنٹس کسی چیز پر کمٹ کرتی ہیں۔ میرا کہنا یہ تھا، اور شاید آپ واقف ہیں پہلے سے بھی، کہ پرائم منسٹر صاحب سے میری گزارش یہ تھی اور اب بھی ہے
کہ آپ ٹیلی فون اٹھا کر P5 سے بات کریں. ہاں آپ یہ کہیں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جذباتی تقریر کر نہیں سکتے. مطلب آدمی کا موڈ ہوتا ہے میں نہیں کر سکتا بہت ساری چیزیں, تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وہاں جذباتی تقریر کریں گے, مگر اس میں مغز خوب ہونا چاہیے. آپ سمجھے میری بات؟ یعنی میں I don't want the prime minister to do an acting which is unnatural, ہے نا, اس کی بات کے اندر سبسٹنس ہونا چاہیے تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ OIC کے اعتبار سے اس کو آپ ایجیٹیٹ کرتے رہیں. یعنی ایک بیان آ گیا OIC کا not enough, لوگ مر رہے ہیں, آپ سمجھے نا. اسی طرح سے جو آپ کا سعودی الائنس ہے اس کو آپ ایجیٹیٹ کریں کہ بھئی ہمارے مسلمان دنیا میں مر رہے ہیں, اس اعتبار سے کیا ہوا. آپ میڈیا کے حوالے سے کہیں کہ بھئی کھولو تو صحیح. تو چند ٹارگٹس لے کر اگر یہ ڈیلیگیشن جاتے ہیں, اس میں بہت سارے میرے معصوم, مجھ جیسے معصوم MNAs ہیں جو وہاں پر بیچارے کر نہیں سکیں گے. اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا یہ جنگ کے ٹرپس ہیں, جائیں گے, خوش ہوں گے, آ جائیں گے, کسی ایک آدھ فارن منسٹر سے ملاقات ہوتی رہے گی ہر کیپٹل کے اندر, مگر سبسٹنس نہ ان کے پاس ہے, نہ وہ لے کر آ سکتے ہیں, کوئی ٹارگٹس ان کے پاس نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے نا, مگر جو ہو سکتا تھا, میں منسٹر صاحب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا اعتراض یہ نہیں کہ آپ نے کیا کچھ کیا, میں کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ کرنا تھا. وہ بیچارے جب جان دے رہے ہیں نا تو اس سے بہت زیادہ پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس ہو سکتی ہے, انٹرنیشنل, اس کو آپ میڈیا کے لیول پر اٹھائے رکھیں. اور آپ کے بس میں کیا ہے, دیکھیں آپ انٹرفیئر نہیں کرتے, میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان وہاں انٹرفیئر نہیں کرتی, مگر آپ فوکس کیسے رکھیں گے. وہ بیچارے جانے دیتے ہیں, مگر میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ جب تک کشمیر کنٹینیوز نہیں کرے گا سیکریفائز کرنا, یہ دبا دیں گے. انڈیا از ناٹ انٹرسٹڈ. اچھا پیلٹ گنز کی بات کرنی ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد میں جنرل امجد شعیب صاحب سے بات کروں گا کہ پیلٹ گنز جو ہیں اس پہ ہم ان کا راستہ کیسے روکیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. گزشتہ ہفتے بھارتی پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے راجیہ سبھا, اس کے ایک رکن کرن سنگھ نے ایک تقریر کی ہاؤس میں. کرن سنگھ مقبوضہ جموں و کشمیر کے سابق صدر ہیں اور اس ریاست کے جو ایک سابق رولر ہیں مہاراجہ ہری سنگھ, ان کے بیٹے بھی ہیں, اور وہ بھی مجبور ہو گئے کچھ حقائق کا اعتراف کرنے پہ, اور انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو کہ کشمیری جو ہیں وہ دنیا کو پکار کے وہی باتیں چیخ کے کہہ رہے ہیں. سنیں ڈاکٹر کرن سنگھ نے کیا کہا. More and more people have died. The death toll is now over 60. 150, 200 people have been blinded apparently, and thousands have been injured. Let me start by saying that I agree with my friends here. Those pellet guns have got to be banned. Just stop those pellet guns. امجد شعیب صاحب, کرن سنگھ نے بھی کہہ دیا کہ پیلٹ گنز کو سٹاپ کریں, راجیہ سبھا میں کہہ دیا, یہ سٹاپ ہو جائیں گی؟ نہیں, اس طرح سٹاپ نہیں ہوگی. اگر سٹاپ آپ نے کروانا ہے تو اس کو جس طرح ڈرونز کے خلاف ہم بات کرتے رہے, اس کو یونائٹڈ نیشن میں ہمیں لے کے جانا چاہیے تھا کہ اٹ از ایبسلیٹلی ان ہیومن. آپ ایک والی چھروں کے بارش کے منہ پہ کر دیتے ہیں تو وہ تو اس کا سارا چہرہ چھلنی ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو وقت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پروٹیکٹیو میئرز آ جائیں گے کہ چہرہ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور کچھ نہ کوئی رستہ, لیکن ہے یہ ان ہیومن. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریپرزینٹیٹیو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو بیٹھی ہیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ, ان کو ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ یہ ایشو آن پرائرٹی بیسس پہ وہاں پہ اٹھائیں تاکہ اس پہ لابنگ کی جا سکے اور الٹیمیٹلی سیکورٹی کونسل سے اس کے اوپر کوئی رولنگ لی جائے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسری چیز یہ ہے, میں 2-3 اور بھی باتیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک کشمیر کاز سے کمٹمنٹ کا تعلق ہے, وہ میں سمجھتا ہوں ہماری کمٹمنٹ کسی بھی سٹیج پہ بہت زبردست نہیں رہی, جبکہ ہونی چاہیے تھی. اور یہ رولرز کو, حکمران سارے جو بھی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ کشمیر کو ابنڈن کر کے تو اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکیں گے. اس ملک میں ریاکشن اس طرح کا ہو سکتا ہے. جو بخاری صاحب نے ریفر کیا 2003 سے 2007 تک کا, وہ غالباً جو قصوری صاحب جس کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں, یہ اس حل کا, اور میں اس سے ہمیشہ خائف رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حل نہ تو پاکستان کے عوام کو پتا تھا کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور نہ کشمیری عوام کو پتا تھا. جو چیز آپ خفیہ یوں بیٹھ کے کریں گے اور وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے ہٹ کے ہوگی, تو آپ کا نہ صرف کیس کمزور ہوگا, کل کو آپ کے اپنے لوگ ہاتھ جوڑیں گے کہ جی آپ نے کیا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں اس کی طرف تو وہ یہی تو کہہ رہے تھے بخاری صاحب کہ آپ کی پالیسی جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی. کبھی آپ یو این ریزولوشنز کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ یو این ریزولوشنز کو ڈسکارڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. بالکل, میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ جی پالیسی آپ کی ہمیشہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس سے گائیڈنس آپ کو اس سے لینی چاہیے. لیکن جو کمٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کہ بڑے صاحب رائے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. اس موضوع کی سبجیکٹ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس میں امیجیٹلی پارلیمنٹ میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کھل کے, اور اگر اب بھی کر لی جائے تو پرائم منسٹر کو بائنڈ کیا جائے, ان کو گائیڈنس دی جائے کہ وہ جا کے یونائیٹڈ نیشن میں کیا بات چیت کریں گے. پارلیمنٹ میں پہلے کنسنسس کیا جائے, پارلیمنٹ جو ہے وہ گائیڈ لائنز دے, کیونکہ یہ جب ڈیبیٹ ہوگی تو آپ کے سامنے ایشوز, آپ کے سامنے مختلف پہلو آئیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں وہاں پہ سٹانس لینا ہے. کرتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کو گائیڈ لائن دینی چاہیے. اچھا, دوسرے پارلیمنٹ کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے نا, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا آگے مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی آپ کی, اس کا ایک میسج دنیا کو جائے گا, آپ اس کو یوز کریں. پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا فیلئر یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی از اے نان پرفارمنگ کمیٹی. یعنی میں دنیا جانتی ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں بھی آئے مولانا فضل الرحمان تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جی آپ ہمیں گائیڈ کیجئے. ارے بھائی تم تو یو آر ان سیشن آل دا ٹائم, تم کو تو آ کر یہ آنا چاہیے تھا کہ جی یہ پروپوزلز ہیں ہمارے, یہ ہم نے کیا, کچھ نہیں. یہ بھی سر آخری بات چھوٹی سی, میں آخری بات میں عرض کروں گا. میر صاحب آپ نے بات کی کہ ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہے. میں حکومت کی پالیسی واضح طور پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک ہی پالیسی ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق ان کشمیریوں کو حق خود رائے دہی ملنا چاہیے. اور دوسری بات جو اب بار بار یہاں پہ کی جا رہی ہے, میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیلٹ گنز جو ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ابھی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جب جنرل اسمبلی میں جائیں گے تو اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے پوری دنیا کو, پوری دنیا کے منصفوں کو, انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس سے آگاہ کریں. بہت شکریہ برجیز طاہر صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, امجد شعیب صاحب. اجازت لینے سے پہلے میں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 257 جو ہے وہ صرف پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. آرٹیکل 257 کہتا ہے جب ریاست جموں و کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں تو پاکستان اور مذکورہ ریاست کے درمیان تعلقات مذکورہ ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق متعین ہوں گے. یہ آرٹیکل 257 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. جو لوگ آؤٹ آف باکس سلوشن تلاش کر رہے ہیں وہ پہلے اس آئین کے آرٹیکل کو پڑھ لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.